खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपको अपने लाउंज में और प्रोग्राम नूर हयात में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम मुकद्दस लूका के इंजीली बयान के इख्तितामी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे बाब के शुरू में हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का वाक़या पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने खुदावंद यीशु मसीह को पहले 8 दिन का और फिर 40 दिन का देखा। दस्तूर के मुताबिक 8वें दिन खुदावंद यीशु मसीह का खतना हुआ और उनका नाम रखा गया। उसके बाद हमने उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह को देखा जब मरियम और यूसुफ उनको लेकर हैकल में हाजिर हुए ताकि मरियम अपनी तहारत की कुर्बानी चढ़ा सके और खुदावंद यीशु मसीह का फिदिया देकर, पहलौठे का फिदिया देकर उनको छुड़वा लिया जाए। आज लूका हमें एक कदम आगे लेकर चल रहे हैं और अब खुदावंद यीशु मसीह 12 साल के हो चुके हैं। 8वां दिन, 40वां दिन और अब 12 साल। ये वो तमाम संगे मील हैं जो कि एक यहूदी लड़के की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल हुआ करते थे। खतना किया जाना, उसके बाद अगर वो पहलौठा है तो उसका फिदिया दिया जाना, और फिर आज हम देखेंगे कि 12 साल की उम्र में हर यहूदी लड़का एक तकरीब में से गुज़रता था, एक अमल में से गुज़रता था और उसके बाद वो शरीयत का बेटा कहलाता था। ये वो तमाम मकामात हैं एक यहूदी लड़के की ज़िंदगी के जो कि बहुत अहम हुआ करते थे। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि मुकद्दस लूका के इंजीली बयान का मरकज़ी मज़मून नजात है, खुदा की नजात। और मैंने आपको ये बताया था कि दूसरे बाब में हम 3 बयानात देखेंगे जो कि इस बड़े मज़मून से मुतालिक हैं, यानी नजात के मज़मून से मुतालिक हैं। पहले हमने फरिश्तों का बयान देखा, जब फरिश्तों ने चरवाहों को ये खुशखबरी दी कि आज ही तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुन्नज्जी यानी एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये खुशी की खबर, ये बशारत पूरी उम्मत के वास्ते होगी, यानी कौम बनी इसराइल के लिए। उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लाया गया तो वहाँ एक बुजुर्ग शमाउन ने उनको अपने बाजुओं में लेकर खुदावंद की शुक्रगुजारी की, और शमाउन ने कहा कि अब तू अपने खादिम को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। उस वक़्त शमाउन की आंखें यकीनन खुदावंद यीशु मसीह पर मरकूज थीं जो उनकी गोद में थे। और हमने ये सीखा था कि नजात कोई अमल नहीं है, नजात कोई चीज़ नहीं है, नजात एक शख्सियत का नाम है और वो शख्सियत है खुदावंद यीशु मसीह की। शमाउन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि ये नजात सिर्फ कौम बनी इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये तमाम गैर कौमों तक फैल जाएगी। इसी बाब में एक तीसरा बयान भी है जो नजात से मुताल्लिक है, और दोस्तों आज हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। आइए हम खुदावंद के कलाम पर नज़र डालें। हम देखेंगे मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी 41वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यस्सु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझ कर कि वो काफिला में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए। दोस्तों, हमने यहाँ पर यह पढ़ा
کہ یوسف اور مریم ہر سال عید فصح منانے کے لیے یروشلم جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی عیدوں میں سے 3 عیدیں ہجرت کی عیدیں کہلاتی تھیں، یعنی عید فصح، عید پینتیکوست اور پھر خیموں کی عید یعنی عید خیام۔ اور دستور کے موافق ہر یہودی خاندان نہیں تو کم از کم یہودی مرد ضرور یروشلم جا کر یہ عیدیں منایا کرتا تھا۔ مریم اور یوسف کا بھی یہ دستور تھا کہ وہ کم از کم عید فصح منانے ضرور ہر سال یروشلم جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس زمانے میں سفر پیدل یا جانوروں پر کیا جاتا تھا، اور بیچ میں راتیں بھی آتی تھیں، تو لوگ اکٹھے ہو کر سفر کرنا زیادہ مناسب جانتے تھے تاکہ وہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، جنگلی جانوروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ جب وہ عید فصح منا چکے اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح یروشلم میں پیچھے رہ گئے۔ اس زمانے کا دستور یہ ہوتا تھا کہ خواتین کو چند مردوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ پہلے نکال دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ آہستہ چلتی تھیں، اور جب وہ ایک خاص منزل تک پہنچ جاتی تھیں تو پھر مرد پیچھے چلتے ہوئے آ کر ان سے مل جایا کرتے تھے۔ مریم یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ یسوع یوسف کے ساتھ ہیں، یوسف یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یسوع مریم کے پاس ہیں، اور اسی کنفیوژن میں خداوند یسوع مسیح لکھا ہے کہ یروشلم میں پیچھے رہ گئے۔ جب شام کو خاندان آپس میں اکٹھے ہوئے تو یوسف اور مریم کو پتہ چلا کہ یسوع ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ میں سے جو والدین ہیں وہ میری اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ بچوں کا گم ہو جانا ماں باپ کے لیے کس قدر تشویش کا باعث ہوتا ہے۔ مریم اور یوسف نے پہلے تو یسوع کو قافلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، جان پہچان والوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن جب یسوع نہ ملا تو وہ الٹے قدموں یروشلم کو واپس لوٹ گئے۔ اب یہاں پر لوکا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کی عمر 12 سال تھی۔ 12 سال کی عمر وہ عمر ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں ہر یہودی لڑکا شریعت کی کتابیں حفظ کر لیا کرتا تھا، اور پھر اس کو فقیوں اور فریسیوں اور شرع کے عالموں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، جو اس کا امتحان لیتے تھے، اور اگر وہ اس کے جوابات سے مطمئن ہوتے تھے تو پھر اس بچے کو بار مزوا کہا جاتا تھا۔ بار یعنی بیٹا اور مزوا یعنی شریعت۔ اس دن کے بعد سے وہ لڑکا شریعت کا بیٹا بن جاتا تھا، اور علامتی طور پر شریعت اس کے ماتھے پر اور اس کے بازو پر باندھ دی جاتی تھی۔ یہ ایک یہودی لڑکے کے لیے بہت ہی اہم سنگ میل ہوتا تھا، اس کی شرعی زندگی کا، اس کی مذہبی زندگی کا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ خداوند یسوع مسیح کو بار مزوا کے لیے ہیکل میں پیش کیا گیا یا نہیں۔ شاید مریم اور یوسف نے یہ کام کسی اور عید کے لیے اٹھا رکھا ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عمر میں، یعنی 12 سال کی عمر میں، جو کہ ایک یہودی لڑکے کے لیے بہت اہم ہوتی تھی، خداوند یسوع مسیح کھو گئے ہیں۔ مریم اور یوسف پریشان ہیں۔ وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے ایک دن کی مسافت گزار کر یروشلم واپس آئے، اور پھر پورے یروشلم کو کھنگال ڈالا، لیکن خداوند یسوع مسیح نہ ملے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا،
تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ 3 روز تک تو یوسف اور مریم نے صحیح کی۔ آخر جب ان کا حوصلہ پست ہونے لگا تو وہ ہیکل میں آئے، شاید اس خیال سے کہ وہ کاہنوں سے کہیں گے، فقیہوں سے کہیں گے، فریسیوں سے کہیں گے کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کا کھویا ہوا بیٹا مل جائے۔ اور ہیکل میں داخل ہونا تھا کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو استادوں میں بیٹھا ہوا دیکھا، اور لکھا ہے کہ وہ استادوں کی باتیں سن رہے تھے اور ان سے سوال کر رہے تھے، اور جو سوال وہ کرتے تھے وہ استاد، وہ شرع کے عالم ان کی حکمت سے دنگ تھے۔ اچانک اس طرح سے اپنے 3 دن سے کھوئے ہوئے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مریم کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوں گے، لیکن چہرے پر ایک دمک، ایک خوشی بھی ہوگی۔ اور شاید ڈانٹتے ہوئے ماں نے اپنے بیٹے کو کہا ہوگا کہ تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ میں اور تیرا باپ کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح 12 سال کے ہو چکے ہیں۔ استاد ان کی حکمت سے دنگ ہیں، یعنی ایک طرح سے اب وہ مریم اور یوسف کے بیٹے نہیں رہے تھے، وہ شریعت کے بیٹے بن گئے تھے۔ جب مریم نے یہ کہا کہ میں اور تیرا باپ تجھے کڑتے ہوئے ڈھونڈتے تھے، تو پھر یسوع کو اس بات کی تصحیح کرنا ضرور تھا۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو کیا جواب دیا۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب تو میں شریعت کا بیٹا بن چکا ہوں، اور میرا باپ تو آسمان میں ہے، اور مجھے اس کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کی تصحیح کچھ ان الفاظ میں کی کہ میں تو اپنے باپ کے گھر میں موجود ہوں، تو جانتی ہے میرا باپ کون ہے۔ اب تو میں ویسے بھی شریعت کا بیٹا بن چکا ہوں، اب تو میں بار مزوہ بن چکا ہوں، اب میں اپنے باپ کے اختیار میں آ چکا ہوں، اور اب میں وہی کام کروں گا جو میں نے اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، یہ وہ تیسرا کال ہے جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا۔ پہلی بات فرشتوں نے کی کہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی نجات قوم بنی اسرائیل کے لیے ہوگی۔ دوسری بات بزرگ شمعون نے کی کہ یہ نجات صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمام قوموں کے لیے ہوگی۔ اور اب 12 سال کے مسیح کی زبان سے ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ نجات انہی کے وسیلے سے ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ تو دوستو آئیے کچھ دیر کے لیے اس نہایت ہی مختصر قول پر غور کریں۔ اس زمانے کے یہودی دستور کے مطابق جب باپ انتقال کر جاتا تھا تو بڑا بیٹا باپ کی جگہ بیٹھتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ کاروباری قومیں ایسی ہیں کہ وہ ایک خاص عمر سے اپنے بچوں کو اپنے کاروبار پر اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بچہ اپنے باپ کو وہ کاروبار چلاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر وہ دن آتا ہے کہ باپ اس سے اس قدر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کو گلے پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ باپ کے چلے جانے کے بعد وہ بیٹا اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہودی دستور کے مطابق پہلوٹا بیٹا اپنے باپ کی جگہ لیتا تھا۔ وہ کاروبار بھی چلاتا تھا اور وہ گھر کو بھی چلاتا تھا، اور اسی لیے
پہلوٹے کو جائیداد کا دگنا حصہ ملتا تھا۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ شاید وہ اسے اپنی ذات پر خرچ کرے، لیکن اس لیے تھا کہ اس کو پورے گھر بار کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی تھی۔ مصرف بیٹے کی تمثیل تو آپ کو یاد ہوگی، اور ویسے بھی جب ہم اس انجیلی بیان کے 15ویں باب میں پہنچیں گے تو اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مصرف بیٹا چھوٹا تھا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بڑا بیٹا پھر بھی اپنے باپ ہی کے گھر میں رہا، کیونکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا علم تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میرے باپ کے چلے جانے کے بعد اپنے باپ کا کاروبار مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں سے کہا، مجھے اپنے باپ کے گھر ہونا ضرور ہے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا خداوند یسوع مسیح کا؟ وہ مقدسہ مریم سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھنا ضرور ہے، مجھے اپنے باپ کے کام کو آگے بڑھانا ضرور ہے، مجھے اپنے باپ کے کام کو مکمل کرنا ضرور ہے۔ دوستو، وہ کام کیا تھا جس کو کہ خداوند یسوع مسیح نے پائے تکمیل تک پہنچانا تھا؟ اگر ہم پرانے عہد نامے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں خدا اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا نجات دہندہ کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اسرائیل کا فدیہ دینے والا میں ہوں، اسرائیل کو نجات دینے والا میں ہوں، جس کی علامت ہم نے اس وقت دیکھی جب خدا اپنے زور بازو سے بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکال کر لے آیا۔ یہ اسی نجات کا پیراڈائم تھا، یہ اسی نجات کی علامت تھی جو خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا تھا اور دینا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو کام میرے باپ نے کمٹ کیا تھا، مجھے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میرے باپ کا کام ہے نجات دینا، میرا باپ منجی ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اور میں نے اپنے باپ کے کام کو آگے لے کر چلنا ہے، اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ نجات میرے باپ کی ہے، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے اور غیر قوموں کے لیے بھی ہے، اور اس کو اب بنی اسرائیل سے نکال کر غیر قوموں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح شاید اپنی ماں کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ اور کوئی مجھے جانے نہ جانے، تو تو جانتی ہے میں کس کا بیٹا ہوں، اور تو تو یہ جانتی ہے کہ اس کا کام کیا ہے، اور تو تو یہ جانتی ہے کہ مجھے یہ کام آگے لے کر چلنا ہے، اس کو دنیا کی انتہا تک پہنچانا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنی ماں سے اور ان کے وسیلہ سے ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نجات دینے والا کون ہے؟ نجات دینے والا بائبل کا خدا ہے، اور جس کو ہم خدا ثالوث کے طور پر جانتے ہیں۔ وہ خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا روح القدس بھی ہے، اور یہ تینوں ہماری نجات میں شامل ہو جاتے ہیں، ہماری نجات کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم خدا کی نجات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، میرے باپ نے جو کام شروع کیا تھا میں اس کی تکمیل کروں گا۔ مجھے پتا ہے کہ میں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو 12 سال کی عمر میں خداوند یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ آئے تھے تاکہ خدا کی نجات کو بنی نوع انسان کے لیے عام کر سکیں، اور یوں خداوند یسوع مسیح نے یہ ڈکلیئر کر دیا، یہ اعلان کر دیا کہ وہ دنیا کے نجات دہندہ ہیں۔ فرشتوں نے چرواہوں سے کہا، ایک منجی پیدا ہوا ہے آج تمہارے واسطے داؤد کے شہر میں، ایک نجات دہندہ
پیدا ہوا ہے، اور یہ خوشی، یہ بشارت پوری قوم کے لیے ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہوں کی سمجھ کے مطابق فرشتہ نے ان سے بات کی۔ پولس رسول بھی رومیوں کے خط میں کہتے ہیں کہ نجات پہلے یہودی کے لیے ہے اور پھر غیر یہودی کے لیے، اور نجات کو بنی اسرائیل میں سے ہی نکل کر آنا تھا۔ یہ خدا کا بڑا منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت خدا نے بنی اسرائیل کو اپنی نجات میں شامل کر لیا، اور پھر خدا نے یہ چاہا کہ ان کے وسیلہ سے یہ نجات دوسری قوموں تک پہنچے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنا مقصد نہ پہچانا۔ وہ خود تو اس ظلم میں مبتلا ہو گئے کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، اور خدا کی نجات صرف اور صرف ان کے لیے ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ غیر قوم والے خدا کی نجات میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح جب 40 روز کے تھے اور وہ شمعون کی گود میں گئے، تو شمعون پکار اٹھا اور خداوند کی حمد کرنے لگا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا نور ہے اور غیر قوموں کے لیے روشنی ہے۔ یہ خدا کی نجات ہے، یہ ایک عالمگیر خدا کی عالمگیر نجات ہے۔ یہ صرف ایک قوم تک محدود نہیں رہ سکتی، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ اس قوم کی حدود سے نکل کر باہر جائے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جب ارشاد اعظم فرمایا تو اس نے کہا جاؤ۔ پرانے عہد نامہ میں خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ یہ ایک خطہ زمین ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، یہ وہ جغرافیائی حدود ہیں جن کے اندر تمہیں رہنا ہے، اور خدا نے کہا بی مائی پیپل، میرے لوگ بن کر رہو۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو اب وہ وقت تھا کہ وہ نجات بنی اسرائیل کی جغرافیائی حدود سے نکل کر دنیا کی انتہا تک پہنچے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ تو یوں وہ نجات جو پہلے ایک قوم تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اب خداوند کے منصوبہ کے تحت وقت آ گیا تھا کہ وہ نجات دوسری قوموں تک پہنچ سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے، مجھے اپنے باپ کے مقصد کو آگے بڑھانا ضرور ہے۔ یہ میرے ہی وسیلے سے ہوگا کہ خدا کی نجات دنیا کی انتہا تک، دنیا کے کونوں تک جائے گی۔ تو پہلی بات خدا کے نجات کے بارے میں جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ دوسری بات جب ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہے۔ اور پھر ہم نے تیسری بات اس نجات کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے قول سے سیکھی، اور وہ یہ تھی کہ نجات دینے والا خدا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے اب پوری بنی نوع انسان کو اپنی نجات کی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب تک آپ نے لوکا کے طرز تحریر کی خوبصورتی تو نوٹ کر لی ہوگی۔ وہ ایک بڑا مضمون، ایک اوور آرچنگ تھیم لے کر چلتا ہے، اور پھر ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے اس بڑے مضمون میں پیوست ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ مضمون ہے نجات، خدا کی نجات، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات۔ اس کے بعد لوکا ہمیں بتاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ بیٹا کھو گیا تھا، بیٹا مل گیا۔
جب تسلی ہو گئی تو ماں باپ اپنے بیٹے کو لے کر واپس اپنے گاؤں میں آ گئے، ناصرت میں آ گئے، اور لوکا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ بیٹا اپنے ماں باپ کے تابع رہا، لیکن مریم نے جتنی باتیں اپنے بیٹے کے بارے میں سنی تھیں اس نے سب اپنے دل میں رکھی، سینت کر رکھ لیں، محفوظ کر لیں اس نے اپنے سینے میں۔ اور شاید جب لوکا گیا ان سے پوچھنے کے لیے کہ یسوع مسیح کے بچپن کے بارے میں، لڑکپن کے بارے میں کچھ تو بتائیں، تو مریم نے یہ ساری باتیں لوکا کے سامنے رکھ دیں، اپنا دل کھول کر لوکا کے سامنے رکھ دیا، اور لوکا نے اس میں سے بڑی ترتیب سے چند چیزیں چن لیں، وہ چیزیں جو ایک یہودی لڑکے کی مذہبی زندگی میں، اس کی روحانی زندگی میں بڑی اہم ہوتی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم 30 سال کے یسوع سے ملیں گے، تو ایک بہت بڑا وقفہ ہے 12 سال میں اور 30 سال میں۔ لیکن اس دوران کیا ہوا؟ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ یسوع مسیح کی حکمت تو شاید مریم اور یوسف پہلے سے ہی دیکھ چکے ہوں گے، لیکن ابھی تازہ تازہ اس حکمت کا مظاہرہ خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں استادوں کے سامنے کیا، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ اس کی حکمت سے دنگ رہ گئے۔ وہ تو سوال کر رہا تھا، لیکن اس کے سوالوں میں اس قدر حکمت چھپی ہوئی تھی کہ استاد ششدر رہ گئے۔ وہ حکمت میں اور قد و قامت میں بڑھتا چلا گیا، اپنے ماں باپ کا تابع رہا، اور لکھا ہے وہ خدا اور انسان دونوں کی مقبولیت میں بڑھتا رہا۔ بعض دفعہ لوگ خدا کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان دنیا داری میں اتنا پھنس جائے کہ وہ خدا سے دور ہو جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ خدا اور انسان دونوں کی مقبولیت میں بڑھتے چلے گئے۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور دوسرا باب بھی ختم ہو گیا۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش دیکھی، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو 12 سال تک بڑھتے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم لوکا کے ساتھ ان کے انجیلی بیان کے تیسرے باب میں داخل ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ اگلے پروگرام میں ہوگا۔ دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے فضل کے سایہ کے نیچے رکھے، آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔